अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तबादला ख्याल करते हैं मुल्की और गैर मुल्की स्टोरीज़ पर, बड़ी स्टोरीज़ पर। आज की अहम स्टोरीज़ में आप हमारे साथ मौजूद हैं तबादला ख्याल करने के लिए रबनवाज बाजवा साहब। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, बहुत बड़े और अहम जर्नलिस्ट पाकिस्तान के हमारे साथ होते हैं। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू अब्दुर्रहमान। बाजवा साहब, आज के टॉपिक पे आता हूँ मैं डायरेक्टली। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़िताब किया अक़वाम मुत्तहिदा में और कहा है कि लूटी हुई रकम जो उन अमीर मुल्कों में गई है पाकिस्तानियों की या दूसरे जो सब कॉन्टिनेंट में हैं, उनकी वापस कर देनी चाहिए। इससे इन मुल्कों के हालात बेहतर होंगे। क्या इसकी तफसीलात हैं, ज़रा बताएं हमें। बड़ी ज़बरदस्त बात की है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, और ये बात उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की साइड लाइन्स पे एक एहतसाब और शफाफियत के हवाले से होने वाले एक डिस्कशन पैनल में वर्चुअल उनकी शिरकत थी, यहाँ से लाइव उन्होंने शिरकत की। तो इसमें उन्होंने बड़ी अहम तजावीज़ दी हैं। मसलन ये कि उन्होंने ये कहा कि जितनी दौलत करप्शन के हवाले से इन ममालिक में गई है, उनका कोई ना कोई जवाब तो जो है होना चाहिए, आपको उसका जवाब देना चाहिए। और आपके जो मालियाती अदारे इसमें फैसिलिटेट करते हैं, जितनी वो देखिए ना, एक हेवन बना हुआ है, एक जन्नत बनी हुई है टैक्स चोरों की। बाकी जो मामलात यहाँ से माल लूट के मुख्तलिफ हवालों से इन अमीर ममालिक में जाता है, और उन अमीर ममालिक की पिक्चर भी ये तो यही शो की जाती है कि दुनिया में अगर जन्नत देखनी है तो इस मुल्क को देखें आके। तो लोग क्यों नहीं कहेंगे जाके उधर, क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे? बादशाह, इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ देना अगर आप लीगल वे से देते तो वो तो एक डिफरेंट बात है। लेकिन आप देखिए ना, ऑफशोर कंपनीज का जिक्र हमने करते हैं, जिसमें पनामा लीक्स की बात हुई, जिसमें दीगर बहुत सारे स्कैंडल्स और बहुत सारी रकम का मामला है। और इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में 9 तजावीज़ दी हैं। उन्होंने कहा है कि जी आप जितनी इस सिलसिले में सहूलतकारी आपके जो अदारे कर रहे हैं, आप उनको भी सामने लेके आएँ। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की है कि जितनी करप्शन का लूटा हुआ जो भी माल है, आप इसके जो रियल बेनिफिशियल ओनर हैं, आप उन तक ये पैसे पहुँचाएँ और उनको इन्फॉर्म करें और आपके अदारे इस बात का जवाब दें। अब्दुर्रहमान साहब, इससे पहले तो जो अमीर ममालिक है ना, वही मुख्तलिफ हवालों से तरक्की पजीर ममालिक से जवाब तलबी करते थे और साथ साथ उनको इखलाक का, एहतसाब का और जमहूरियत का और मुख्तलिफ किस्म के भाषण भी देते थे। अभी देख लें FATF पे हमें क्या कुछ नहीं कहा जा रहा। जी हाँ, और इमरान खान साहब ने ये बर वक्त हाईलाइट किया है। और उन्होंने सिर्फ ये पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं की, उन्होंने कहा है कि जितने तरक्की पजीर ममालिक हैं, जितने पसमानदा ममालिक हैं, जिनकी दौलत करप्शन के मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके ममालिक में जमा हो रही है, आप उसका पूरा असर नौ जायज़ा लें और एक मुकम्मल एहतसाब की शक्ल सामने लाई जाए। और जो आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है इन ममालिक की तरफ से, उसका भी आप बगौर जायज़ा लें और ऐसी लूटी हुई रकूम को उन ममालिक तक वापस पहुँचाएँ। क्योंकि इमरान खान साहब ने इस बात को ज़ोर दे के हाईलाइट किया है कि कोरोना के बाद तरक्की पजीर जो ममालिक हैं, इनके मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इनको अज़ हद ज़रूरत है इस अमर की और इस मामले पे तवज्जो देने की। उन्होंने ये कहा है कि गुर्बत का और गरीब और अमीर ममालिक के दरमियान जो डिफरेंस है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसको रोकने की अशद ज़रूरत है। 9 पॉइंट्स में से अहम कौन से चीदा पॉइंट थे जो आपको ज़्यादा हिट किए हैं कि ये वाक़ई होने चाहिए? एक तो उन्होंने कहा कि जी टैक्स चोरों की ये जो जन्नत है, इसको ख़त्म करें। फिर उन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि तकरीबन $1 खरब जो है वो करप्शन की मनी इन ममालिक में जमा होती है। और उनकी उन्होंने कहा कि जी न सिर्फ आप निगरानी करें। $1 खरब? जी हाँ, $100 बिलियन की अमाउंट जो है एनुअली इमरान खान साहब के एस्टीमेट के मुताबिक ये करप्शन के तौर पे ये मुख्तलिफ इलीगल वेज से इसका इर्तकाज़ जो है वो पसमानदा ममालिक से तरक्की याफ्ता ममालिक में इसका इर्तकाज़ हो रहा है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है और इसको कंट्रोल करने के लिए अर्जेंट जो मेजर्स हैं अगर ना लिए गए तो गरीब और अमीर ममालिक के दरमियान जो डिवाइड है बड़ी तेज़ी से बढ़ती जाएगी और इसके बहुत सारे मनफी असरात दुनिया की मईशत पे पड़ सकते हैं। खुद उनके इंटरेस्ट जो हैं अमीर ममालिक के इंटरेस्ट भी इससे मुतासिर होंगे
اور دنیا کے جو بڑے مالیاتی ادارے ہیں جو اقوام متحدہ ہے، ان سب کو ان حوالوں سے خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم ظاہر ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ان کا ایک زور رہا ہے، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وزیر اعظم کی ایک خاص جو ہے ہمارا ایک قومی نقطہ نظر ہے وہ وزیر اعظم پیش کریں گے۔ اور اگر آپ اقوام متحدہ میں مسلمان لیڈرز کے حوالے سے بات کریں تو پھر تو طیب اردوان کی بات بھی آپ کو یقیناً، انہوں نے تو بعض صاحب حق ادا کر دیا مسلمان ہونے کا۔ جی ہاں، ایک مسلمان لیڈر کے طور پہ انہوں نے جو کشمیر کے معاملے پہ بات کی، اس سے نہ صرف دنیا میں کشمیر کے مسئلے کی اہمیت کے بارے میں ہائی لائٹ ہوئی ہے، بلکہ ساری دنیا کے وہ لوگ جو اس اہم مسئلے پہ آنکھیں چرا رہے تھے، جو بچ رہے تھے گفتگو کرنے سے، ان کے لیے یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایک سمجھے ان کو ایک پروموٹ ہلانے جلانے کی کوشش کی مجھے یہ بتائیے گا ان تقریروں کا کوئی افیکٹ بھی ہوتا ہے کیا؟ OIC بھی ہمارے پاس نمائندہ ایک تنظیم ہے مسلمانوں کی، پھر اس کی صدارت تک چھوڑ دی ہے فلسطین جیسے ملک نے بھی، جو اپنی آزادی اور اپنی بقا تک کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کے حال کے لیے، اس کے حوال کے لیے کوئی نہیں پہنچ رہا وہاں پہ۔ تو کیا عمران خان کی تقریریں، کیا طیب اردوان کی تقریریں ان کو جگا سکتی ہیں ان سارے ممالک کو، یا کسی کے کان پر جوں رینگ سکتی ہیں ان ساری باتوں سے؟ بڑا اچھا پہلو آپ گفتگو کا جو ہے نا وہ اس کو چھیڑ رہے ہیں عبد الرحمن صاحب۔ جتنے اچھے اقدام ہوتے ہیں نا، جب بھی آپ آواز بلند کرتے ہیں ظلم کے خلاف، تو میرا یہ ایمان ہے کہ وہ ضرور اس کا کہیں نہ کہیں رزلٹ ضرور نکلتا ہے، ضرور انسانی ضمیر جو ہیں وہ جھنجھوڑے جاتے ہیں۔ اور کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے، فلسطین کا آپ نے بات کی، فلسطین اور کشمیر دنیا کے ایسے مسئلے ہیں، یہ ایک سمجھیں کہ رستے ہوئے زخم ہیں، ان کو جتنی جلدی ان پہ مرہم رکھا جائے، جتنی جلدی ان کا سلوشن کیا جائے، یہ انسانیت کے لیے بہت اہم ہے۔ اور ایسے ماحول میں جس میں طیب اردوان بات کر رہے ہیں، یہ ماحول کی میں جب میں اشارہ کرتا ہوں تو ماحول وہ ہے کہ صرف اپنے مفاد پہ بات کرتے ہیں۔ مسلمان ممالک بھی میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا دیں گے بھائی صاحب، آپ کو میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ کیونکہ اسلامائزیشن کی طرف کافی آپ کا رجحان بھی ہے اسلام کی طرف، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو اس کو سارے وجود کو تکلیف برداشت کرنی چاہیے، وہ محسوس کرنی چاہیے، برداشت نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ مسلمان سارے آپس میں اس وجود کی مانند ہیں، تو کیوں ہمیں اس طرح کی، کیوں دوسری ممالک کو جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں ان کو کشمیر اور فلسطین کی درد محسوس نہیں ہوتی؟ کل انہوں نے تو ایک وکیل صاحب کو بھی وہاں پہ بربریت کا نشانہ بنایا ہے کشمیر میں، خالد قادری صاحب کو۔ کشمیر میں بری طرح کے دنیا کے بدترین مظالم جو ہیں ہو رہے ہیں۔ آقا دو جہاں کا جو جس فرمان کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، ان کے کسی ایک حصے میں اگر کوئی تکلیف ہوگی تو وہ پورا جسم جو ہے وہ محسوس کرے گا۔ اور یہ جو تقریروں کی بات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کی ہوں، طیب اردوان کی ہوں، یہ تقریریں مجھے پورا یقین ہے کہ مسلمان کا ضمیر جو ہے یہ جھنجھوڑیں گی، اور اس جسد واحد میں یہ یقیناً محسوس ہوگی۔ اور باقی بہت سارے لوگ بھی بے شک اس وقت کچھ لوگ اپنے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے انہیں کھڑے ہونا ہے، لیکن وہ جا کے اسرائیل کی کو تسلیم کرنا اور اس قسم کی جو ہیں غلطیاں اور گناہ کر رہے ہیں۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ کہنا ہے کہ اس پہ آواز بلند ہوتی رہے تو یقیناً اس کے رزلٹ نکلیں گے۔ آپ دیکھیے نا، چائنا کی جو حکومت ہے، چائنیز جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بڑی بانگ دہل ان معاملات پہ اور غریب ممالک کے معاملات پہ بہت زیادہ اور مظلوم قوموں کے حوالے سے بہت بڑا سٹانس لیا ہے۔ اس طرح جو لیڈر ہوتے ہیں جلتا چلا جائے گا، لیڈروں کی تو شناختی ختم ہوگا انشاءاللہ۔ لیڈروں کی تو شناختی یہ ہے کہ وہ جو کمزور بھائی ہیں، اپنے بہن بھائی، ان کے درد کو وہ محسوس کریں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہاں پہ تو آوے کا آوا ہے، جس کا زور چل رہا ہے، جس کے مفادات ہیں، جس کے ساتھ معاشی شراکت داریاں ہیں، وہ اسی بیان پر بولتا ہے۔ چین اور ترکی دیکھا ہے ہم نے، جو
किसी से बगैर मफाद के और बगैर वजह के बोल रहे हैं। और आप क्या कहते हैं? चाइना ने बिल्कुल, चाइना ने तो अमेरिका को बिल्कुल वाजे कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो इस वक्त दुनिया के लीडर के तौर पे नहीं, आपकी वो जो हैसियत है वो मांद पड़ चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आप जो हैं वो खड़े नहीं हो रहे सच्चाई के लिए। और मेरा ख्याल ये है कि ये इस वक्त का दुनिया का ये सबसे बड़ा सच ये है कि इस वक्त जो है ना जालिम जो हैं और मुफाद परस्त जो हैं वो अपने हवाले से अपने मुफादात की आबियारी के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं, और जुल्म के लिए के ख़ात्मे के लिए वो उस तरह से तवज्जो नहीं दे रहे। और बिलाखिर इन सब को ना सिर्फ इनकी क़यादत जाएगी, दुनिया के ये लीडर नहीं रह पाएंगे, जैसा कि चाइनीज़ हुकूमत की तरफ से इनको वार्न किया गया है। तो हमें हक़ की आवाज़ के लिए हर फोरम पे जो कोशिशें हो रही हैं उन सब को हम न सिर्फ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सराहते हैं, बल्कि हमारा इस पे एक ठोस मौक़िफ़ है कि ये इस तरह के मज़ालिम जो हैं ये बिल आखिर ख़त्म होंगे और हक़ और सच जो है वो जिस तरह से एक दिन यहाँ होगा। बिल्कुल ज़रूर साहब, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा अहम है और उसमें बड़ा भूचाल आया इस टाइम उस मुल्क में, उस बातों की वजह से सियासी जमातों के कायदीन हैं और इसके साथ साथ आर्मी चीफ से मुलाकातें हैं उनकी, सियासी जमातों की, सियासी कायदीन की मुलाकातें हैं। तकरीबन ISPR ने तफसीलात भी उसकी जारी कर दी हैं। तो नून लीग की वजाहतें भी सामने आती हैं। नून लीग के मौक़िफ़ की तरफ तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन सियासी कायदीन जिनमें पीपल्स पार्टी भी है, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, वज़ीर आज़म नहीं, आर्मी चीफ से मिले हैं, लेकिन ये कतराते हैं। क्या ये आर्मी चीफ हमारे मुल्क के नहीं हैं? क्यों कतराते हैं? नून लीग की तरफ तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ये जमातें क्यों अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का तासुर कायम रखना चाहती हैं? ये जो एक हम इंटरनेशनल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, दोगली किस्म की सियासत दुनिया में भी चल रही है और हमारा मुल्क भी इसी किस्म की दोगली सियासत जो है ना, इसका एक इजहार यहाँ पे कुछ सियासी पार्टियाँ जो हैं वो कर रही हैं। ठीक है, खुद को बहुत बड़ा लंडे का लिबरल जाहिर करना बहुत सारे लोगों का वतीरा है। और फिर यही हमारे जो सियासतदान हैं, इनका दिन और कैमरे के आगे ये कुछ और होते हैं और रातें जो इनकी रात की मुलाकातें हैं वो कहीं और। मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ लीडर्स को जानता हूं जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के जाके जिन्होंने बारहा मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से रिक्वेस्टें करते, जिनके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है, पता है कि जा के दरख्वास्तें करते रहे हैं कि हमें फ़लाँ अहदा दिलवा दीजिए, हमें फ़लाँ जगह जो है हमें चाहिए, इक़्तिदार का फ़लाँ हिस्सा हमें चाहिए। तो यही ये इस वक्त खुल के सामने आ गई है कि एक तरफ जब आपकी इस्टेब्लिशमेंट और ख़ासकर मौजूदा आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो किसी तरह से सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही और उनको फिर आप घसीट रहे हैं, फिर आप उनसे मुलाकातें जा के कर रहे हैं और उनके खिलाफ आप बोलते हैं, और उनके खिलाफ आप उनके कंधे पे चढ़ के ना आप कोई दुनिया में साबित करना चाहते हैं खुद को बहुत बड़ी जमहूरियत और बहुत बड़ा जमहूरी पसंद और लिबरल और पता नहीं क्या क्या कुछ। लेकिन इस वक्त आप देखिए मीडिया की एक्सेस बहुत ज़्यादा है। ये 80s का दौर नहीं है अब्दुर्रहमान साहब, जब आप बड़ी आसानी से थे और बाद आगे एक तरफ तो आप जो आपकी मुखालिफ पार्टी थी, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, नून लीग की मुखालिफ थी, तो उनको डिफरेंट तरीक़ों से 80s और 90s में कॉर्नर करते थे और साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट लोगों को ड्रैग करते थे। और इसका नतीजा ब्रेक पे जाने पे सिर्फ 1 मिनट है, मुझे ये बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं अगले साल फरवरी मार्च में हो जाएंगे, शेख रशीद साहब भी कहते हैं कि ये सारा शोर सिर्फ इसलिए है कि कहीं सेनेट में इमरान खान की अक्सरियत ना हो जाए, उससे पहले जो करना कर लो। फजलुर रहमान साहब की 1 या गालबन 2 सीटें हैं सेनेट में, अगर तहरीक इंसाफ यहाँ से इलेक्शन से क्लीन स्वीप करती है सेनेट के और वो जो गेम होती है पाकिस्तान में वो हो जाए तो ये छोटी 2-3 पार्टियाँ जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो ये शायद मौलाना फजलुर रहमान इसलिए भी उकसा रहे हैं सारे काम के लिए। 1 मिनट है बादशाह साहब, इसको जल्दी से वाइंड अप करें फिर ब्रेक की। देखिए सेनेट का जो इलेक्शन है वाकई बिल्कुल सही इशारा है कि शेख रशीद साहब ने भी इस बारे में बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये अपनी लास्ट डिच एफर्ट जो है ना वो कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान भी
اور PMLN بھی، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو فیڈرل میں ہے، جو ان کی پنجاب میں اور KPK میں ہے، اور اس حوالے سے باقی جگہ پہ جو ان کی اسٹرینتھ ہے، اس سلسلے میں وہ اپنی مطلب اس بات میں وزن ہے جی پورا وزن ہے، اور اس کو روکا بھی نہیں جا سکے گا. سینٹ میں عمران خان صاحب کی اکثریت کو روکا نہیں جا سکتا. اس سے پہلے کیسے نہیں روکا جا سکتا، اس کا میں آپ سے جواب لوں گا. ابھی لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے رب نواز باجوہ سے، اور بات چل رہی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ سیاسی جماعتیں ان سے ملتی بھی ہیں اور ان کے گن بھی گاتی ہیں. اندر جا کے اور باہر آ کے ارسطو بنتے ہیں، باہر آ کے نیلسن منڈیلا بنتے ہیں. نون لیگ پہ میں سیدھا آ جاتا ہوں. باجوہ صاحب، نون لیگی قائدین کو اب منع کر دیا نواز شریف صاحب نے کہ میری اجازت کے بغیر نہیں ملنا. جب سے ISPR نے ان کو آئینہ دکھایا کہ آپ کے یہ لیڈر ان طریقوں کو ہمارے پاس مل کے گئے ہیں، یہ ایجنڈا رکھا قوم کے سامنے انہوں نے کہ یہ ہمارے پاس ایجنڈا رکھا تھا، ہم نے ان کو نہ کر دیا ہے. اب وہ کس لائن پہ جا رہے ہیں یہ بتا دیجیے گا. اچھا، یہاں مجھے میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے کاؤنٹر کویسچن کروں. کیا اس سے پہلے جو ملاقاتیں وہ کر رہے تھے وہ میاں نواز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر کر رہے تھے؟ ان کے لیے قطن بھی نہیں. ٹھیک ہے، قطن بھی نہیں، کیونکہ دیکھیے ہم اسی رہتے ہیں معاشرے میں، اسی معاشرے میں ہیں. میاں صاحب کی اجازت کے بغیر ان کی پارٹی کے اندر جو ہے نا پتہ بھی نہیں ہلتا. اچھا، یہی صاحب ان کی جی یہی پرابلم ہے. چونکہ ہمارے ملک میں یہ جو دو بڑی سیاسی پارٹیاں یا 3-4 اور بھی کچھ چھوٹی بھی ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ہیں پولیٹیکل ڈائنیسٹیز، مافیاز. جی آپ پولیٹیکل ڈائنیسٹیز کا کوئی بھی میننگ کر لیں، سیاسی جو ملوکیت ہے. اچھا، یہاں پہ کوئی اندر ان کے جمہوری طرز عمل اس طرح سے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور ساری حرکت اب ایکسپوز ہو چکی ہے. لیکن یہ فیس سیونگ کے لیے ایک بیانیہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ خبردار آپ لوگ ملیں نا، آپ نے یہ کیا کر دیا. جیسے بہت ساری مثالیں اس کی ہم دے سکتے ہیں. اور اس میں سارا معاملہ جو تھا آپ دیکھیے یہ اس صورت میں ہو رہا تھا جب ان کے کیسز جو ہیں وہ انتہائی مشکل سٹیج پہ پہنچ چکے تھے. آپ ان کے ڈیٹے نکالیں، اور ساتھ نیب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہی تھی، جو باقی جگہوں پہ ان کے لیے ان کو ایبسکونڈر قرار دینا اور ان کے لیے دیگر جو مشکلات تھیں، ایسی صورت میں انہوں نے اپنا ایک بہترین کمانڈر جو ہے وہ استعمال کیا، اپنا ایک بہترین بندہ استعمال کیا جس نے اپنے پرانے خاندانی لنکس جو ہیں وہ استعمال کر کے تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کے لیے کوئی نرمی پیدا کروائی جائے. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ اتنا سٹانس کیوں لیتے ہیں، اور یہ قطعاً یہ غور نہیں کرتے کہ ان کی جو حرکت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ جو پاکستان کی مسلح افواج کو یہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر آپ کو میں اگر اس سے آگے لے جاؤں، جو GB میں گلگت بلتستان میں جو الیکشن کے حوالے سے آرمی چیف نے ان سب کو بریف کیا اور ان سب سے یہ کہا، ساری پولیٹیکل پارٹیز کے جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں ان سب سے یہ کہا کہ جی اب آپ یہاں کے الیکشن ہیں گلگت بلتستان میں، آپ سارے مل کے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر لیں جس میں آپ کی پارٹیز حکومتیں مل کے سویلین طریقوں سے آپ یہ الیکشن کرائیں اور فری اینڈ فیئر کروائیں. اور اس میں ہماری اگر آپ کو ضرورت ہو امن و امان کے حوالے سے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ورنہ ہمارا کوئی بھی فوجی نہ اندر ہوگا نہ باہر ہوگا، نہ ہم اس سلسلے میں. چونکہ دیکھیے ملٹری لیڈرشپ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی قسم کے اس طرح کے معاملات میں وہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے، اور نہ وہ اس میں اپنے لیے کوئی بدنامی کا سبب جو ہے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت دو پولیٹیکل پرسنالٹیز ایسی ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے بطور خاص ٹارگٹ کیا ہوا ہے مسلح افواج کی قیادت کو، اور وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب ان کی جتنی ناکامیاں ہیں
اس میں ان کا جو ہدف ہے وہ کسی وجہ سے ہوئی ہیں. ادروائز تو وہ بہت بڑے پاپولر لیڈر تھے. پتہ نہیں ہمارے لیڈرز میں عبد الرحمان صاحب کیوں نہیں آپ ان کو سمجھاتے خناس برابر کہ یہ جب بھی ہاریں گے تو ان کو کسی نے ہرایا ہوگا, اور جب یہ جیتیں گے تو پھر جناب ان کی اپنی پاپولیرٹی ہوگی, اور وہ بہترین الیکشن ہوگا, صاف شفاف الیکشن ہوگا جس میں ایک بھی دھاندلی زیادہ ووٹ نہیں ہوگا. جب یہ جیت جائیں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے. اور اندر ملاقاتیں دیکھیے, پاکستان کی جو یوتھ ہے نا, اس سے پہلے تو بہت سارے لوگ اپنی افیلیشن ان کی ڈفرینٹ انداز میں تھی پارٹیز کے ساتھ, لیکن آپ کی جو یوتھ ہے یہ اب سچ کو بڑی آسانی سے نکال لیتی ہے, اور ان کو کوئی شک شبہ نہیں کہ جتنا میڈیا کا دور آپ کیسے چھپ سکتے ہیں ان ساری چیزوں کے پیچھے. اب دیکھیے نا, یہ جو باتیں کر رہے تھے تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے, دیگر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے, عبد الرحمان صاحب اب میں باقی کی چیزیں جو ہیں نا ہائی لائٹ کرنے کی بجائے نا میں آپ کو کچھ تجاویز دیتا ہوں. ضرور. ان جو پولیٹیشینز ہیں جو اس وقت ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت وہ جو دھوکے بازی چلتی تھی نا 80s اور 90s میں, جس میں یہ لوگوں کو ان کے بڑے وفادار ہونے کے اور ان کے ساتھ بڑے مخلص ہونے کے دعوے, اور روٹی اور کپڑے اور مکان کے 70s کے نعرے, اور یہ جو ساری باتیں ہیں نا یہ سب دفن ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. اپنا کردار وہی پارٹی سروائیو کرے گی جس کا کردار جو ہے نا وہ بیانڈ اینی ڈاؤٹ کردار ہے کس کا واجہ. آپ رات کی تاریکی میں ملاقاتیں کریں, آپ چھپ چھپ کے درخواستیں کریں, اسٹیبلشمنٹ کو آپ انوالو کریں, اور سامنے آ کے آپ دن رات جو ہے نا بغیر یہ سوچے سمجھے کہ آپ کے جو بھاشن ہیں, آپ کے جو بیانات ہیں, ان کا ملکی سالمیت کے حوالے سے کیا نقصان پہنچے گا. سب سے زیادہ ہیڈ لائن انڈیا نے لگایا جس کو مرضی. اے پی سی کو سب سے زیادہ جو جگہ دی ہے وہ انڈیا نے دی ہے باجوہ. بالکل اسی طرف میں آ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو چیزیں آپ یہاں کر رہے ہیں اس کا دشمن کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے, اور اس کا میڈیا اس کو کس طرح سے اٹھا رہا ہے. اور میں یہ بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ سارا کچھ از خود یہ کر رہے تھے. ان کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں, میں ان میں زیادہ ڈیپ نہیں جانا چاہوں گا, لیکن محرکات ہیں ان کے پیچھے. جی بالکل ہیں, اور یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی سے جو ہے دشمن ملک سے ان کو مدد مل جائے, کسی طرح ان کو کہیں سے مل جائے. ان کو چاہیے اپنا اقتدار, جب اقتدار میں ہوں گے تو پھر تو یہ مطمئن ہو سکتے ہیں. اگر اقتدار میں نہیں ہے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کی جتنی بیانات ہیں, جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں, اس کا ہماری جو اس اسپرٹ کو, ہمارے جو فائٹرز ہیں, ہماری جو افواج ہیں, شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ دینے کی یہ عادت سے باز نہیں آتے جب تک اس کا بہت سارا نقصان ہو رہا ہے ملکی. بس شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جب تک یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تب یہ پڑھتے ہیں گلے میں, اور جب یہ اقتدار سے باہر آتے ہیں پھر یہ پاؤں پڑتے ہیں. نون لیگ کے حوالے سے شیخ صاحب جو ہے نا بڑی ساری باتیں کرتے ہیں, ان کی ساری باتوں سے میرا متفق ہونا تو ضروری نہیں, لیکن اس وقت جو باتیں وہ کر رہے ہیں ملاقاتوں کے حوالے سے بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں. ہمارے دیگر جو ذرائع ہیں, دیگر جو دوست ہیں, سب کی اس حوالے سے بالکل شیخ صاحب کی رائے کے بالکل قریب ترین ہے ان کی خفیہ ملاقاتوں کے حوالے سے. اور جو آپ بات کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کی کہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ آئندہ کوئی مجھ سے پوچھے بغیر ملاقات نہ کرے, تو یہ محض ایک فیس سیونگ کی انہوں نے کوشش کی ہے. حالانکہ میاں صاحب جو ہے نا وہ ترلے ڈال رہے تھے. میں ان کو جس طرح وہ اس وقت کھیل رہے ہیں, جس بھونڈے طریقے سے وہ اس وقت پالیٹکس کر رہے ہیں, اور اپنی پارٹی کی پالیٹکس کو وہ بلا وجہ جو ہے بہت سارا نقصان پہنچا رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کی پارٹی پالیسی جو ہے. چلیں بہترین ہو گیا بس, اس ٹاپک کو ہم نے کافی ٹائم دے دیا. اب اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. ہندو برادری احتجاج پہ ہے اور ریڈ زون میں داخلے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ, اور چاہ رہے ہیں داخل ہو چکے ہیں, اور انڈین ہائی کمیشن جانے کے لیے اصرار کر رہے ہیں. احتجاج کیوں کرنا پڑا ہے یہ بھی پوچھیں گے آپ سے, لیکن اصل وجہ حقائق ہیں کیا, کس وجہ سے ابھارا کہ اس میں سکھ بھی آگے شامل ہو گئے ہیں, کیا خبریں آپ کے پاس؟ پاکستان ہندو کونسل
اس کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر رمیش کمار MN جی جی ان کی قیادت میں انہوں نے پروٹیسٹ لانچ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور پروٹیسٹ کے سلسلے میں وہ جانا چاہ رہے ہیں جو پاکستان انڈین ہائی کمیشن ہے اسلام آباد میں, اس کے سامنے جا کے وہ دھرنا دے کے ان کے جو مطالبات ہیں. دیکھیے میں اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جی ضرور. کہ ہندوستان میں جو اس وقت ان کی فاشسٹ گورنمنٹ ہے مودی, اس نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے جب سے وہ اقتدار میں ہیں. انہوں نے یہ ایک سٹانس لیا ہوا ہے کہ ہندوستان جو ہے, بھارت جو ہے وہ صرف ہندوؤں کو لیے, ہندوؤں کے لیے. یہ ایک اٹریکٹیو انہوں نے سلوگن بنانے کی کوشش کی ہے. اور خاص کر ان کی توجہ جو تھی وہ پاکستان میں جو ہندو برادری ہمارے جو شہری ہیں اس ملک کا جو حصہ ہے ان پہ انہوں نے کام کیا. اور ان میں سے ان کو کچھ ایسے مل گئے جنہوں نے کہا کہ جی ہم تو پاکستان چھوڑ کے نا, چونکہ ہمارا اوریجن ہندوستان تھا تو ہم بھارت ہی چلے جاتے. اچھا جی, یہ اٹریکشن اور ان کو بہت ساری وہاں پہ مراعات آفر کی جا رہی تھی, بہت ساری اٹریکشن دی جا رہی تھی, بہت ساری ان کے لیے کشش پیدا کی جا رہی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ ہم وہاں جاتے ہیں. اب جو تلخ حقیقتیں ہیں نا زندگی میں, میں آپ کو مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ ہندوستان چھوڑ دو کہ مسلمانوں کی جو تحریک تھی جس میں وہ ترکی میں جانا چاہ رہے تھے اور جس میں وہ ترک موالات تھی, یہ اس قسم کا ایک سٹیپ تھا. تاریخی پس منظر میں ہم دیکھیں تو اس قسم کا ایک سٹیپ تھا. وہاں جب گئے تو جن لوگوں نے جو ان کو نعرے دے رہے تھے, جو ان کو اٹریکشن دے رہے تھے, وہ تو سب غائب. اور پھر انہوں نے, آپ نے کبھی خانہ بدوش ہمارے دیکھے ہیں یہاں ویڈیو بڑی خوفناک آئی ہیں باجوہ صاحب, جو خانہ بدوش, اور بیچاروں نے, ان بیچاروں نے, ہمارے ملک کے وہ شہری تھے, ان بیچاروں نے کوئی ٹھیک ہے غلطی ان سے ہو گئی لیکن خانہ بدوشوں سے بدتر زندگی وہاں ان کی گزر رہی تھی. کوئی 2-4-6 مہینے کی نہیں انہوں نے گزارے. وہ بھی بڑے کمیٹڈ تھے, پورا ان کا ذہن تبدیل کر کے ان کو وہاں لے کے گئے تھے. اور 1.5 سال تک وہ بیچارے نہ ان کو کوئی سہولت, اور وہ انتہائی جو ہے پریشانی میں, انتہائی مشکل میں وہ وقت گزار رہے تھے. پھر ان میں سے کچھ نے یہ سوچا کہ یار وطن عزیز پاکستان تو ہمیں 100 سہولتیں اور 100 مزے وہاں پہ ہم کر رہے تھے, تو کیوں نہ ہم اپنے ملک میں چلے جائیں اور یہ جو ہندو فاشسٹ کا ازم کا جو نعرہ ہے ہم اس سے نکل جائیں. جو ہی انہوں نے یہ ارادہ کیا, ان کو جو لے جانے والے تھے یہ بنک ان کو بھی پڑ گئی, اور انہوں نے ان کو ڈرانے کے لیے, خوفزدہ کرنے کے لیے, انہی میں سے عبد الرحمن صاحب اتنا بڑا ظالمانہ فعل کیا کہ 11 افراد کو قتل کر دیا, ایک ہی خاندان کے, اور وہ ایک ہی خاندان کے تھے. اب پاکستان ہندو کونسل جو ہے, ظاہر ہے ان کو پھر اس بات کی بڑا غم و غصہ ہوا پاکستان بھر میں. ویسے ہندوؤں کی بات کر رہے ہیں ہم, ہندوستان ہندوؤں کے لیے, تو وہ صرف جو ان کی ایلیٹ طبقہ ہے, جو ان کا ایلیٹ کہہ لیں, جو ان کا حصہ ہے, وہ صرف ان کے لیے ہے. جو براہمن ہیں وہاں کے, جو ان کا پارٹ ہے, وہ ان کے لیے ہے. یہ جو چھوٹے طبقات کے ہیں, شودر وغیرہ, ان کو لیے وہ ہندوستان کبھی بھی جنت نہیں تھا, وہ ان کے لیے تب بھی جہنم تھا. ابھی بھی اسی طرح کے مسائل آپ بھی ان کے مسلمانوں سے, تو دوسری قومیتوں سے تو ان کو مسئلہ ہے ہی ہے, لیکن اپنے جو ان کے جو دوسرے چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں ان کو بھی وہ برداشت کرنے کے روادار نہیں ہیں. ہندوازم جو ہے نا جی, از خود اس کی فارمیشن ہی اس طرح سے ہے کہ اس میں جو ہے نا شودر, اور اس میں جو لوور طبقات ہیں ان کے لیے نہ کوئی عزت ہے, نہ ان کے لیے کوئی مقام ہے, نہ ان کے لیے کوئی حیثیت ہے, بلکہ مثالیں دی جاتی ہیں. مثلا یہ کہ شودروں کہا جاتا ہے کہ یہ تو فٹ ہیں. اچھا, جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ پاؤں, دیٹ از آن مائی فٹ, اس قسم کے ان کے لیے لویسٹ قسم کے الفاظ. جبکہ اگر آپ اس کا موازنہ اسلام سے کریں تو اسلام میں جو ہے بلال حبشی اور عمر بن خطاب جو ہیں وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں, محمود و یاز ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. تو امت کو کہہ دیا کہ یہ تو سارے ایک ہی جسم. ہندوازم کی عبد الرحمن صاحب تاریخی پس منظر دیکھیے نا کہ ہندو کتنا بڑا یہ ملک تھا, یہ سمٹا تو ہے, کم تو ہوا ہے, یہ پھیل نہیں سکا. ہندوازم آپ نے کہیں پھیلتا دیکھا ہے؟ کہیں نہیں ہے کہ ملک. اسلام میں آپ کشادگی دیکھتے ہیں تو کہاں آقا دو جہاں نے اکیلے انہوں نے اعلان کیا, اور آج 1.5 ارب سے زائد جو ہے دنیا میں, اور 56 ممالک سے زیادہ. تو یہ بات یہ ہے. میرا آخری پوائنٹ ہے اس ٹاپک پہ حوالے سے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں رمیش کمار صاحب سے, اور چاہتے کیا ہیں وہ لوگ. وہ یہ چاہتے ہیں جی, بڑے سیدھے سادھے ان کے مطالبات ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ظلم ہوا ہے
اس کے کرنے والوں کو سامنے لایا جائے, اس کی تحقیقات کی جائیں, اور جو ہمارے پاکستانی شہریوں کو قتل عام وہاں ان کا کیا گیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے, اور پھر بھارت کو بری طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے. بالکل ڈاکٹر رمیش کمار اور پاکستان ہندو کونسل اس وقت بالکل ان کا سٹانس دنیا بھر میں یہ تسلیم کیا جا رہا ہے, دنیا بھر میں یہ میسج جا رہا ہے کہ نہ صرف بھارت کے اندر جو لوگ ہیں وہ غیر محفوظ ہیں, بلکہ باہر بھارت جو ہے دوسرے ممالک سے ہندوؤں کو اٹریکٹ کر کے ان کے لیے بھی ایک جہنم بنا رہا ہے اس خطے کو. تو اس کا جواب دنیا سے انشاءاللہ دنیا ان سے لے گی, اور ان کو بالکل اس ظلم کا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا. بہت سارے اہم سوال ہیں جو میں آپ سے اس ٹاپک پہ پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن جیسے جیسے یہ دھرنا آگے بڑھے گا ہم بھی اس پہ مزید پروگرام میں بات کریں گے. لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتا ہوں. واجد صاحب, پاکستان نے غیر ملکی سفیروں اور عالمی مبصرین کو دورہ کروایا کنٹرول لائن کا, کیا فائدہ ہوتا ہے باجو صاحب اس طرح کے دوروں سے, اور اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ جو سفیر وہاں پہ جاتے ہیں, آپ نے بھی کوریج کیا, کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ مجھے خود بعض جو فارنرز ہیں ان کے ساتھ مختلف جگہوں پہ انڈینز کے حوالے سے پہنچنا جانے کا موقع ملا, اور ان چیزوں کا یہ ہے کہ ایک چیز تو آپ بیان کرتے ہیں نا, کسی کو آپ لکھ کے بتاتے ہیں, کسی کو آپ خود سے بتاتے ہیں, ایک جب آپ اس کو عین الیقین جب کہتے ہیں, جب آپ کسی کو خود دکھا دیتے ہیں, موقع پہ لے جا کے دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان سفراء کو, سفیروں کو, غیر ملکی اتاشیوں کو جب ان کو یہ موقع پہ لے جا کے LOC پہ یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے بھارت نے ایک ہی سال کے اندر 2020 کے اندر بھارت نے 2333 دفعہ جو ہے سرحدی خلاف ورزی 2333 دفعہ, جی ہاں, خلاف ورزی کی ہے. 18 پاکستانی شہریوں کو انہوں نے شہید کیا ہے, اور 250 کے قریب جو ہیں وہ افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں, بہت سارا نقصان ہوا ہے. اور عبدالرحمان صاحب سب سے جو بدترین ان کے عمل ہے بھارت کا وہ یہ ہے کہ کلسٹر بمبوں سے وہ شہری آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور یہ دکھانے کے لیے اس میں ISPR نے اس کا انتظام کیا کہ جو مختلف اتاشیز ہیں, فارنرز ہیں, ان کو دکھایا جائے. اور واقعی ان کو دیکھ کے ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ پاکستان نے کشمیر کے معاملے پہ, LOC کے معاملے پہ کبھی پاکستان نے کوئی دروغ گوئی نہیں کی. یہ چیز ان کے سامنے لائی گئی, اور پھر ان سب کا یہ جو موقف تھا, سب نے پاکستان کے موقف کی حقانیت دیکھی, اور سب کا ویوز جو ہے انسانیت کے خلاف, چونکہ کلسٹر بموں کو سمجھ آ گئی مجھے اس کے. چلیں اللہ کرے کہ یہ جو غیر ملکی مبصرین ہیں, جو سفیر ہیں, یہ سارے جا کے تو دنیا کو حقائق ضرور بتائیں کہ یہ اس طرح کا ظلم بھارت کر رہا ہے. پاکستان کی کوششیں جاری ہیں, جاری رہیں گی, دنیا کو آشکار کرتی رہیں گی. اگلا جو اہم ٹاپک ہے واجد صاحب, وہ میرا اور آپ کا مشترکہ ٹاپک ہوتا ہے, جس پہ ہم اپنے تئیں بیٹھے ہوئے بھی گھنٹوں تک مسلسل باتیں کرتے رہتے ہیں. سردیوں کی آمد ہے, اور سموگ کے حوالے سے بڑی فکر مند ہیں ہم لاہوری ہے. ہم نے تو پچھلا سال بڑا مشکل سے گزارا تھا, لیکن اب یہاں سے ہی ہماری عدالتیں اور ہمارے ادارے بھی حرکت میں آنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس حوالے سے اس ضمن میں لاہور ہائی کورٹ نے بڑا اہم فیصلہ دیا ہے کہ سردیوں کی آمد سموگ پر قابو پانے میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. یہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے. تو کیسے سموگ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ سموگ کی عبدالرحمان صاحب ایک بڑی وجہ جو ہے وہ جو آپ کا ریمینز ہے رائس کی فصل کا, اس کا جو باقیات ہوتی ہیں اس کو جلانے کے کسانوں کے اندر ایک عادت ہے. ٹھیک ہے, وہ انڈین پنجاب میں بطور خاص وہاں سے جلاتے ہیں, تو اس کا رخ اگر اس طرف ہو ہوا کا تو یہاں, اور یہاں ہمارے کسان بھی کم نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی اس کو جلاتے ہیں. باقی جو دھواں ہے گاڑیوں کا, دیگر جو مسائل ہیں, یہ سب مل کے تو ایک ایسی فضا بنا دیتے ہیں. اور لاہور ہائی کورٹ کا اس وقت, اور خاص کر آپ کے جو بٹے ہیں, اینٹوں کے بٹے پرانی ٹیکنالوجی پہ چل رہے ہیں, ان کو رینوویٹ کرنے کی, زگ زیگ پہ لانے کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے, اور کافی کچھ چینج بھی کیا گیا, اور بعض دفعہ ان پہ بین بھی کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ مختلف قسم کے اقدامات ہیں. لاہور میں ہی ایسی فیکٹری ہیں باجو صاحب جس پہ ٹائر وغیرہ جلائے جاتے ہیں, جس میں وہ اگر سموگ نہ بھی ہو تو لوگوں کو سانس لینے کا اس بدر
رنگ روڈ پہ کافی ساری فیکٹریاں ہم دیکھ کے آئے تھے, آپ بھی جانتے ہیں, آپ جی کے ہاں, ملک میں ان ساروں کو سے کیسے نجات دلائی جا سکتی ہے؟ ہم تو پچھلے سال بڑی بری طرح متاثر ہوئے تھے, آنکھیں جلتی تھی اس اسموگ کے حوالے سے. جی ہم دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں, آپ کے جو چنگچی رکشاز ہیں, جو آپ کی ایسی گاڑیاں جو لیس مینٹینڈ ہیں, جن کے پھر آپ کے ایون ریلوے انجنز بھی ہیں پرانے جو, ان کا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے. ان سب کو ہمیں سراہنا چاہیے لاہور ہائی کورٹ کو کہ انہوں نے بر وقت اس سلسلے میں نشاندہی کی ہے, بر وقت یاد دہانی بھی کروائی ہے. اور انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہمارا وہ پہلے سے بھی ایکٹیو رہتا ہے, لیکن بات آپ کی صحیح ہے کہ ہمیں چاہیے یہ کہ اس کا بندوبست مکمل کر لیں, پرماننٹ حل ہو, ہم اس کا کوئی لانگ ٹرم جو ہے سلوشن وہ ڈھونڈ لیں. اور یہ ایسا نہ ہو کہ بار بار دیکھیے انسانی زندگیاں سب سے اہم ہیں. جس طرح آپ کرونا میں کہہ سکتے تھے کہ ہم نے سارا کام اس لیے بند کر دیا کہ لوگوں کی زندگیاں اہم ہیں, تو لاہور میں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہاں تو عام حالات میں بھی یہ جو معاملہ ہے دھوئیں کا اور دھواں چھوڑتی گاڑیاں, اور اس کے ساتھ میں ایڈ یہ کروں گا کہ نہ صرف یہ کہ ایئر پولوشن کی ہمیں بات کرنی چاہیے, بلکہ نائز پولوشن جو ہے اصل وہ پوائنٹ ہی نائز ایک پولوشن مشکل صورتحال بن جاتی ہے. اور نائز پولوشن کی متعدد اقسامات ہیں. یہ صرف یہ نہیں کہ گاڑیاں اور رکشے ہیں, بعض جگہوں پہ لاؤڈ سپیکرز کا استعمال جو ہے ناجائز صورت اختیار کر جاتا ہے. بالکل. تو ان سب پہ کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں یقیناً حکومت کو توجہ دینی چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں, اور وہ ساری اس طرح کی مشکلات جو مین میڈ ڈیفیکلٹیز ہیں ان کو تو آپ بڑی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے, حل کرنے والا ہو. بھائی صاحب بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت سے نوازا ہمیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے رب نواز باجوہ کا بے لاگ اور کھلا تبصرہ سنا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت, ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.